औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज की वीडियो में मुख्तसरन मैं 4 अहम ख़बरें आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो अ, हमारे खुफिया इदारों ने कराची को तबाही से बचा लिया और काफ़ी बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया है। दूसरी अहम ख़बर यह है कि पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात बनने जा रही है और उस सियासी जमात के मुतालिक वर्किंग शुरू हो चुकी है। तीसरी अहम ख़बर यह है कि बानी मुत्तहिदा के जितने भी मुखालफिन हैं महाजर नाम पर सियासत करने वाले, वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको तफसीलात से आगाह करूं कि हमारी कौमी सलामती के जो इदारे हैं, खुफिया इदारे, उन्होंने गुज़श्ता 11 दिनों के दौरान तकरीबन कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से 29 लोगों को गिरफ़्तार किया है और वो 29 लोग कराची को मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंचाने के लिए प्लानिंग ये कर रहे थे। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये 29 लोग छुपे हुए थे और इन 29 लोगों के पास से वो तमाम वेपन, बारूद भी बरामद किया गया है जो कराची में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना था। इसके अलावा इनका जो एक हेडक्वार्टर था पाकिस्तान में, मुआच के एक इलाके में गांव में था, उस पर भी जो है वो वहाँ भी वहाँ से भी कुछ लोग गिरफ़्तार हुए हैं और वहाँ से कुछ खुफिया आलात भी बरामद किए हैं हमारे खुफिया इदारों के जवानों ने। और इन 29 लोगों में से चंद लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन उनको मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन जो अभी तक हमारे खुफिया इदारों के पास लोग मौजूद हैं, वो तमाम बताया जाता है कि बड़े ख़तरनाक इरादे से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छुपे हुए थे और इनका टारगेट जो था वो पब्लिक स्पॉट थे, सियासी जमातों के दफातर थे, सियासी जमातों के लोग थे जिन्हें टारगेट करना था, बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा थे। इसके अलावा ईद के दिनों में, ईद के इज्तिमात में भी मुमकिन था कि उनकी कोई दहशतगर्दी कर सकते थे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं, इन गिरफ़्तार लोगों ने इंकशाफ किया है कि उन्हें ईरानी हुकूमत की भरपूर जो है वो सपोर्ट हासिल है और उनका जो असल हेड क्वार्टर है ईरान में है। ईरान से उन्हें मॉनिटर किया जाता था, वहीं से इनको माली सपोर्ट थी, वहीं से उनको तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की गई थी। अब वहाँ उन्होंने ये भी बताया कि ईरान में जो जिस जगह ये हेड क्वार्टर बनाया गया है, वहाँ उनके राब्ते इंडियन एजेंसी रा से भी थे और रा का पूरा इसमें पूरी फंडिंग है। तो ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर है कि ईरानी हुकूमत, उससे पहले भी कुलभूषण यादव को भी वहीं से ईरान के बॉर्डर से गिरफ़्तार किया गया था। एक तरफ तो ईरान हुकूमत हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और दूसरी जानिब इस किस्म के जो वाक़यात सामने आए वो भी बड़े अफसोसनाक हैं। असल में जो पसे पर्दा हमारे कुछ मालूमात करने पर हमें जो स्टडी की, उसके बाद ये मालूम हुआ है कि ईरान जो है वो चाबहार बंदरगाह तामीर करवा रहा है इंडिया के ताउन से, और इंडिया ने उन्हें 403 अरब डॉलर चाबहार की तामीर के लिए दिए, जबकि चाइना ने हमें 70 अरब डॉलर दिए, वो भी टुकड़ियों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस 403 अरब डॉलर के मुकाबले में वो 70 अरब डॉलर पूरी तरह से ग्वादर पर सर्फ किए जा रहे हैं और ग्वादर की कारकर्दगी उस 70 अरब से तामीर होने वाले ग्वादर की कारकर्दगी 403 अरब रुपए से ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। तो पूरी कोशिश है हिंदुस्तान की कि वो किसी तरह से ग्वादर में जो तामीरात हो रही हैं उनको रोक सके। ये दहशतगर्दी का मकसद भी ये था। कराची माना पाकिस्तान का मुआशी हब है, जब मुआशी हब मुतासर होगा तो हमारा पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। अब दूसरी अहम खबर ये है नाज़रीन के बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन के जितने भी मुखालफिन हैं जो उनको छोड़ चुके हैं, जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ बानी मुत्तहिदा के नाम से शुरू की थी और वो उनकी सियासत का आगाज़ उनका जो कहते हैं कि जनाब गरीब इलाक़ों से उठकर आए थे और सब डिफेंस और क्लिफ्टन में बैठकर अरबपति बन गए। वो तमाम अरबपति जो लीडर हैं महाजर नाम पर सियासत करने वाले, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए और तमाम लोगों का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि हमने बानी मुत्तहिदा को
چونکہ وہ خراب تھے، ان کی کارکردگی اچھی بھی، وہ اپنی مقبولیت کھو چکے تھے، تو اس لیے ان کو انہوں نے فارغ کیا۔ تو اب ہم کیونکہ چاروں ان کے مخالف ہیں، تو چاروں کو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر ہو جانا چاہیے۔ تو چاروں گروپ میں ایک تو بہادر آباد، دوسرا حقیقی کے آفاق احمد خان، اور جناب وہ پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال صاحب، اور چوتھے پی آئی بی میں جناب فاروق ستار صاحب۔ اب فاروق ستار صاحب دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہو چکے ہیں بہادر آباد میں۔ کل ان کی خالد مقبول صدیقی صاحب سے طویل نشست رہی۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں وہ فاروق ستار صاحب پتنگ کے نشان پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں لائنز ایریا کی سیٹ پر، اور ایم کیو ایم بہادر آباد نے ان کو قبول بھی کر لیا ہے، لیکن ایم کیو ایم بہادر آباد کی جانب سے ان کے جو ساتھی ہیں ان کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، اگرچہ ان کے پاس ایک اچھی خاصی ٹیم موجود ہے، اور انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں اس ٹیم کو اتارنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ فاروق ستار صاحب بضد ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے جو میرے ساتھی تھے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ ان کے ساتھیوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا، اور فاروق ستار صاحب خود پوری طرح سے ایگری ہو گئے ہیں، اور وہ لائنز ایریا کی سیٹ جو ڈاکٹر احمد لیاقت حسین کی وفات پا جانے کے بعد خالی ہوئی ہے، وہ اس پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اس پر امکان یہی ہے کہ حقیقی بھی ان کو سپورٹ کرے گی، اور پی ایس پی بھی ان کو سپورٹ کرے گی، اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی ان چاروں جماعتوں کا یہ چاروں شخصیات کا یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر بانی متحدہ کا مقابلہ کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں گے۔ تو اب کراچی کی جو سیاسی صورتحال ہے اب یکسر تبدیل ہو گئی ہے، لیکن دوسری جانب بانی متحدہ نے بھی اس انتخابات کا بھی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا بائیکاٹ کس حد تک مؤثر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب لانڈی کورنگی میں انتخابات ہو رہے تھے تو اس کو بھی بانی متحدہ نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور محض جس سیٹ پر 64,000 ووٹ لیے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے کینڈیڈیٹ نے، وہاں محض 10,500 ووٹ مل سکے تھے، تو ان کا وہاں بائیکاٹ مؤثر رہا تھا۔ اور جب بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تو آپ نے اندرون سندھ کا بھی رزلٹ دیکھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندرون سندھ میں تو مہاجر موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے، اور آپ آئندہ کے انتخابات یہ ثابت کر دیں گے کہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری ان چار کے ٹولے کے ساتھ ہیں یا بانی متحدہ الطاف حسین کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، میں ایک اہم خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ جو بہادر آباد متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد جو ماضی میں پتنگ کے نشان سے الیکشن لڑتی رہی ہے، اور اب بھی وہ ضمنی انتخابات میں بھی انہوں نے پتنگ کا نشان ہی اپلائی کیا تھا، غالباً بلدیاتی انتخابات میں بھی شاید وہ پتنگ کے نشان سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو کراچی کے کچھ متحدہ قومی موومنٹ کے وفا پرست ساتھی جو ہیں، وہ الطاف حسین کے جو چاہنے والے ہیں یا جو ان کے فالوورز ہیں، وہ عنقریب ایک پٹیشن دائر کرنے والے ہیں، اور پٹیشن میں وہ موقف اختیار کریں گے کہ یہ جو پتنگ کا نشان ہے، یہ جو جھنڈے کا نشان ہے، یہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کی پراپرٹی ہے، اور اس کے اصل وارث بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب ہیں۔ تو اس پتنگ کے نشان کو جو ہے ان سے جان چھڑائی جائے، اور کورٹ جو ہے ہماری معزز عدالت یہ احکامات جاری کرے کہ پتنگ کا نشان چونکہ الطاف حسین کا ہے، اس کی جماعت کا ہے، اور یہ جماعت چونکہ وہ چھوڑ چکی ہے، اب 90 پہ بھی یہ لوگ موجود نہیں ہیں، تو پتنگ کا نشان اور یہ جو جھنڈے کا نشان ہے، اس جھنڈے کو اور اس پتنگ کے نشان کو الطاف حسین کو واپس دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں چند لوگوں کی مشاورت جاری ہے، اور ممکن ہے کہ جلد اس سلسلے میں کوئی پٹیشن دائر کی جائے۔ دوسری جانب جناب الطاف حسین صاحب نے 2 روز قبل یا گزشتہ رات بھی اپنے کارکنان سے، اپنے ہمدردوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے چاہنے والوں سے یہ اپیل کی ہے، کیونکہ مالی بحران ہے متحدہ قومی موومنٹ میں، اور جس طرح سے وہ انٹرنیشنل سیکریٹ کو چلا رہے ہیں جن مشکل حالات میں، اس سلسلے میں تمام کارکنان اپنی بساط کے مطابق جو مدد کر سکتے ہیں اس میں کیجیے، اور انہوں نے بہت سی مسائل سے کی تفصیلات بھی بتائی ہیں،
ان کا کہنا ہے کہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ 90 خاصی مالی مشکلات کا شکار ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کی اپیل ہے کہ وہ کارکنان کو جو ہے وہ کارکنان سے اپیل ہے کہ وہ اس سلسلے میں مدد کریں، چونکہ مختلف مقدمات بھی ہیں ان کے سامنے، اور برطانوی عدالت میں جو مقدمہ تھا ان کا، اس میں بھی ایک طویل اخراجات جو تھے وہ ہوئے تھے، تو ان کی اپیل بھی رہی ہے۔ اب میں جناب آپ کو اس خبر کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان میں اب ایک نئی سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور اس تب جو نئی سیاسی جماعت کا اسٹرکچر بنایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے وہ شفاف لوگوں کو شامل کیا جائے گا جن کا ماضی ان جماعتوں میں رہتے ہوئے اچھا تھا، یا جو کرپٹ نہیں تھے۔ جو کرپٹ لوگ تھے ان لوگوں کو مائنس کیا جائے گا، ان لوگوں کو کسی بھی صورت شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ورکنگ شروع ہو چکی ہے، اور امکان یہ ہے کہ آئندہ انتخابات تک ایک نئی سیاسی جماعت منظر عام پر آئے گی، اور اس سیاسی جماعت میں وہ شفاف لوگ شامل ہوں گے جن کا ماضی بے داغ ہوگا، جن پر کرپشن کے کوئی الزامات نہیں ہوں گے، یا جس طرح سے آپ یہ کہیں کہ جو ماضی میں آزمائے ہوئے لوگ ہوں گے، جن کی سیاست اور جن کی جو شرافت اور جن کی جو نیک نامی ہے وہ ان کے حلقے میں ہوگی اور ان کی پورے پاکستان میں ہوگی۔ ایسے لوگوں کو شامل کیے جانے کا امکان ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے آج کے اخبارات اور ٹی وی چینل دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف میں بھی دراڑیں پڑتی نظر آ رہی ہیں۔ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح سے اپنی قیادت سے شکایت کی ہیں، اور اس کے جواب میں عمران خان کا رد عمل بھی شدید ہے، جو ابھی تک تو چینلز پر یا اخبارات میں نہیں آیا، لیکن بتاتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کے اس بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب جو ان کے سب سے بڑے حامی تھے حکومت میں اور اپوزیشن کی، اور جو جلسوں میں جو بڑھ چڑھ کر خطاب کر رہے تھے، جناب شیخ رشید صاحب، وہ بھی ان سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اور ان کی سیاست بھی اب تقریباً عمران خان سے جدا ہو چکی ہے۔ تو عمران خان کے جو طاقت ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتی جا رہی ہے۔ کافی لوگ اپنی ناراضگیوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو ایک نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے، امکان یہی ہے کہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی حصہ ہو۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اس کے بعد کافی ناراض جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطے کیے ہیں، جن میں علیم خان کے لیے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطہ کیا ہے، اور ممکن ہے کہ اور بھی لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔